नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आपका सवाल नहायत ही हालात से मुतल्लक़ सवाल है और अपनी जगह पर बड़ी अहमियत रखता है। मैं एक सियासी कारकुन की हैसियत से ये समझता हूँ और बार बार इस बात को दोहराता रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, पार्लियामेंट हो, सियासतदान हो, तंजीमें हों, अंजुमनें हों, आम पब्लिक हो, सबके दरमियान मुश्तरक चीज़ वो पाकिस्तान का आइन है। लेकिन यहाँ पर एक अजीब सी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जब इदारे अपने दायरे कार से बाहर जाकर सियासत में मुदाखलत करती है, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत करती है, हमारी पार्लियामेंट और हमारे सियासतदान, हमारी हुकूमतें आए रोज़ अदलिया के कटहरे में खड़ी होती हैं और इस तरीके से फिर मुल्क नहीं चलता जी, मुल्क कमज़ोर हो जाता है। हमारे यहाँ अगर कोई इदारा ये कहता है कि जी हम तो जिस वक्त देखेंगे कि रियासत को नुकसान पहुँचता है तो हम फौरी तौर पर हरकत में आएंगे। उसूली तौर पर तो शायद ये बात सही हो, लेकिन रियासत को नुकसान भी तो सियासत में उन्हीं की मुदाखलत से पहुँचा है। सियासत में इस हद तक दखील होने के बाद रियासत कमज़ोर हो गई तो अपने ही हाथों से रियासत को कमज़ोर करना और फिर अपने ही हाथों से उस रियासत का इलाज करना, ये अजीब सी सूरत हाल बन जाती है। इस रविश से मुझे हमेशा कम से कम एक इख्तलाफ राय रहा है और आज अजीब सूरत हाल पैदा हुई। अदालत ने एक फ़ैसला दिया और उस फैसले के जो अल्फाज हैं उन अल्फाज को कोट करते हुए पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी है। उस रूलिंग पर उन्होंने अपील समाअत के लिए कबूल कर ली है। अब सूरत ये है कि अगर कोई फ़ैसला इमरान खान को सूट करता है तो आप अरकान असम्बली को वोट भी गिनने के लिए आमादा नहीं हैं और आप फ़ैसला देते हैं कि उनको डिसीट किया जाए। फिर ये भी नहीं कि सिर्फ यहाँ तक बात है, फिर बाकायदा ज़िमनी इलेक्शन होते हैं। फिर ज़िमनी इलेक्शन को दोनों फरीक या सब फरीक तस्लीम भी करते हैं। आज वही ख़त जो बहैसियत पार्टी सरबराह के कौमी असम्बली में इमरान खान ने अपने अरकान के लिए लिखा, उसको तो आइन के मुताबिक करार दिया जा रहा है। लेकिन अगर चौधरी शुजात ने बहैसियत सरबराह अपनी पार्टी के अरकान को ख़त लिखा है तो उसके साथ नत्थी कर दिया जाता है पार्लिमानी पार्टी को। पार्लिमानी पार्टी सिर्फ एक फ़ैसला करने में या तजवीज़ देने में अपनी पार्टी सरबराह की मुआविन की हैसियत रखती है। वो भी तो अपने ही सदर के मातहत है और उसी के हुक्म के मातहत हैं। तो ये क्या बात है कि पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और चौधरी शुजात हुसैन के लिए कुछ और, पैमाना इमरान खान के लिए कुछ और हमज़ा शहबाज के लिए कुछ और। ये चीज़ें आम आदमी के जहन तक ये सवालात पहुँच रहे हैं और अदालत की हैसियत जो है वो रोज़ बरोज़ मुतनाज़ होती जा रही है। इस वक्त हुकूमत और उसमें शामिल तमाम जमातों का मुत्तफ़क़ा मुतालबा है कि इस केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बैठे। हम फुल बेंच के सामने अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। हर दफ़ा यही 2-3 शख्सियात, फाजिल जज हजरात काबिल एहतराम, लेकिन हर सियासी केस यही 2-3 आदमी सुने और जिनकी ज़हनी मैलान का मुशाहिदा कौम भी कर रही है, सियासतदान भी कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी कर रही है। इस तरीके से मेरे ख़्याल में किसी जज को ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा कोई तासुर किसी भी जज के बारे में पैदा होता है उसको बेंच का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए।
اس کو ایسے کیسز کا سماعت بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بارے میں کسی ایک فریق کے تحفظات ہوں یا خدشات ہوں. تو یہ سارے سوالات آج پیدا ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں اور ڈسکس کیے جا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اس حوالے سے روز روز نئی لاحقے جو ہیں وہ فیصلوں کے ساتھ وابستہ نہ کیے جائیں. فیصلہ ایک ہوتا ہے، کورٹ ایک ہے، آج وہ ایک فیصلہ دے رہا ہے، کل وہ پھر اس میں ترمیم کر رہا ہے. ہم تشریح کے لیے نہیں بیٹھے، بات کو سمجھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. کل ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آج ہم سمجھنا چاہتے ہیں. میرے خیال میں اگر وہ کل ایک غلطی کر چکے ہیں یا بزام خیش وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، تو پھر اس کیس کو کم از کم وہ نہ سنیں نا، اور پھر فل بینچ بیٹھے اس کے اوپر تمام ججز کے سامنے ہمیں اپنی بات کرنے دیجئے. اور یہ جو ہمارے ملک میں بند کمروں کی سیاست شروع ہو گئی ہے، ٹیلی فونوں کے ذریعے ہدایات دینے، خفیہ طریقے سے ملنے ملانے اور ایک ادارہ دوسری ادارے پر اثر انداز ہونے کی جو سیاست کر رہا ہے، اب یہ سیاست یہ ریاست کی تباہی کا سبب بن رہا ہے. لیکن ذمہ دار ہمیشہ ایک سیاستدان کو اور سیاسی حکومت کو قرار دیا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے کم از کم ہم اس صورتحال سے مطمئن نہیں ہیں اور یہ چیزیں فوری طور پر ٹھیک ہو جانے چاہیے. تو آپ یہ جو عمران خان کے حوالے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو تجاویز 3 سامنے آئی ہیں کہ مل کر بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ PDM اور 3 ایشوز جو ہے اس کو سیٹ اسائڈ کریں. ایک نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا مسئلہ، الیکشن جو انتخابی اصلاحات ہیں اس کا مسئلہ اور الیکشن کا ٹائم فریم. تو آپ عمران خان کے ساتھ بیٹھیں گے اسٹیبلشمنٹ کی؟ دیکھیے بات یہ ہے، جس حکومت کے خلاف ہم نے 3.5 سال تحریک چلائی ہے، جس کو ہم نے سلیکٹڈ کہا ہے، اور اس سلیکٹڈ کے خلاف اس پارلیمنٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، سیاسی پارٹیوں نے دیا ہے، اور آج ایک نئی حکومت وجود میں آئی ہے. ایک طرف ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے اور اتنا بھی مہلت نہیں دی جا رہی سیاسی حکومت کو کہ وہ ملک کی معیشت کو کچھ اٹھا سکے، اور تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان نے تو اتنا نقصان نہیں کیا تھا، بلکہ اب جو حکومت آئی ہے یہ اس سے کہیں زیادہ نااہل ہے. عمران خان کو تمام اداروں نے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے عدلیہ ہو، اس نے فل سپورٹ دیا ہے اور ہر سطح پر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے. لیکن جب سے نئی حکومت آئی ہے، دونوں قوتیں، ایک طرف غیر جانبدار بھی وہ ہیں، نیوٹرل بھی وہ ہیں، اور اس حکومت کے لیے روز روز مسائل پیدا کرنا اور روز روز ایک حکومت کو کٹہرے میں کھڑا کرنا، یہ رویے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. اور نئی تجویزیں آ رہی ہے، نیا الیکشن ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. یہ تجویز کسی صحافی کی نہیں ہے، یہ تجویز ایک سافٹ مداخلت کا نتیجہ ہے، سافٹ مداخلت کا. ہم نہ ہارڈ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں نہ سافٹ مداخلت کو تسلیم کرتے ہیں. ہمیں آئین کے مطابق اپنا کام کرنے دیجیے. روز روز آئین کی ناک، موم کی ناک بنا کر جدھر موڑ دی جائے، جو چیز کل قومی اسمبلی میں ان کے لوگوں کے لیے ٹھیک تھی، آج وہی چیز ہمارے لیے گناہ بن گئی. 1 مہینہ پہلے جو فیصلہ جن الفاظ میں آیا تھا اس پر عمل درآمد ہوا، اب عمل درآمد ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے ٹھیک کیا یا غلط کیا. یہ چیزیں عدلیہ کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی، ججز کے حق میں بھی اچھی نہیں جا رہی، اور ملک بحرانوں سے ڈوبتا ہے، معیشت بحرانوں سے ڈوبتی ہے. بحران کون پیدا کر رہا ہے؟ میں دھڑلے سے کہتا ہوں کہ بحران ادارے پیدا کر رہے ہیں. ادارے خدا کے لیے اپنے دائرۂ کار میں واپس چلے جائیں، سیاستدانوں کو اپنے دائرۂ کار میں کام کرنے دیا جائے، پارلیمنٹ کو کام کرنے دیا جائے. روز روز اس کی مداخلتیں وہ ملکی نظام کو معطل کر دیتی ہیں، اور معطل کرنے میں پھر دشمنی فائدہ اٹھا سکتا ہے. ملک کا کوئی خیر خواہ جو ہے وہ کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. تو یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ اگر کوئی بات عمران خان کے حق میں جاتی ہے تو پھر ٹھیک، وہی بات جب اس کے گلے پڑتی ہے
تو پھر اس پر دوبارہ سماعتیں، تو اس پر تو میرے خیال میں ہمیں جو تیرے زلف میں آئے تو حسن کہلائے، وہ تیرگی جو میرے نام آئے سیاہ میں ہے، یہ چیزیں نہ پیدا کی جائے جی. ہم ان باتوں کے ساتھ نہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر وہ ہمیں بے بس سمجھتے ہیں تو اور بات ہے. مولانا صاحب، یہ صورتحال جو آپ کو اس وقت نظر آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بہرحال موجودہ صورتحال پر انہیں بھی تشویش ہے، تو کیا آپ کو وہ مجبور کرتی ہے تو آپ مجبور نہیں ہوں گے؟ کیونکہ شہباز شریف یا مسلم لیگ نون کا جو طریقہ کار رہا ہے اس سے آپ تھوڑے بہت پہلے سے شائع ہیں. آپ نے کچھ دن پہلے بھی کہا کہ شریف خاندان کو اتنا نرم اور اتنا شریف نہیں ہونا چاہیے، تو اگر وہ مجبور ہوتے ہیں تو آپ کو بھی مجبور ہونا پڑے گا. میں حضرت یہ بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا ہے، شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ رہ چکا ہے، اس کی پارٹی کے لوگ منسٹر رہ چکے ہیں، سب معززین ہیں ملک کے، ایک معاشرے کے معزز طبقے سے وابستہ لوگ ہیں. ایک ایک کو پکڑ کر انہوں نے جیلوں میں ڈالا، سی کلاس میں ڈالا، ان کو گالیاں دیں، ان کو متہم کیا گیا، ان کو عوام میں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، سارے حربے استعمال ہوئے، لیکن جو اس کی حکومت میں گھپلے ہوئے ہیں. تو اب تک ہم کیوں خاموش ہیں؟ یہ میری شکایت اپنی حکومت سے ضرور ہے، اور ہمیں اپنے اختیارات صحیح طور پر استعمال کر کے بالکل آئین و قانون کے مطابق کوئی ناجائز مقدمہ دائر کرنا، کسی کے بھی خلاف اس کی میں مخالفت کروں گا، لیکن اگر کوئی جائز معاملات ہیں، صحیح معاملات ہیں، گراؤنڈ پر انہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، اس حوالے سے تو کم از کم ہمیں فوری طور پر اقدامات کرنے ہوں گے، اور ان کو بتانا ہوگا کہ یہ ہوتا ہے کسی غلط کام کو پکڑنا اور غلط کام کو کڑھائی میں کھڑا کرنا. اچھا مولانا صاحب، اس ساری صورتحال میں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عمران خان آپ کو مجبور کر رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے مجبور کر دیا ہے، تو آپ کو ایسا مجبور، لگتا ہے؟ اگر عمران خان میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کو مجبور کر سکے، نہ وہ اتنی بڑی سیاسی قوت ہے. ہاں، اگر کوئی شخص اندر سے بدنیت ہو اور وہ چاہتا ہو کہ میں کوئی ایک بحران پیدا کروں، تو اس کے کسی ایک دھمکی، کسی بڑک، اس کو بنیاد بنا کر پر کو پرندہ بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے ملک کے اندر جی. تو یہ چیزیں ہمارے ملک کے اندر چلتی جو ہے. اس وقت مسلم لیگ نون کی قیادت ہے وہ تو ایسا نہیں سمجھتی، تو انہوں نے ابھی تک تو کسی قسم کا یہ شک ظاہر نہیں کیا کہ جو ہمارے جس سے بات کر کے آپ لوگ آئے، وہ لوگ آئے تھے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو آپ بھی اسے نیوٹرل سمجھتے ہیں، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ نیوٹرل ہے. آپ کی تھوڑی سی مشکوک شک ظاہر کر رہے ہیں. میں بھی ان کو نیوٹرل ہی دیکھنا چاہتا ہوں، عدلیہ کو بھی، فوج کو بھی، جنرلز کو بھی. لیکن اگر بعض واقعات سے اس قسم کی ہمیں کچھ خوشبو آنے لگ جائے تو بعض لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، ہم ذرا بول لیتے ہیں، صرف اتنی سی بات ہے. اور ہم بجا طور پر احساس کرتے ہیں، ہم بلا وجہ احساس نہیں کرتے جی. تو یہ چیزیں، کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ تو جس آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ بحران ہے سیاسی، اس کو آپ سنبھال لے گی آپ کی حکومت اور آپ کا پی ڈی ایم کا الائنس جو؟ حضرت کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بحران ہی نہیں ہے. ادارے خاموش بیٹھ جائیں، کوئی بحران نہیں ہے، خدا کے لیے کچھ بحران نہیں ہے جی. عمران خان ہمارے لیے چٹکی بھی نہیں ہے، چٹکی. ہم اس کو ایک چٹکی برابر بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے جی، لیکن اس کو بہو بلا بنا کر نہ پیش کیا جائے ہمارے سامنے جی. ہم اس کے اوقات جانتے ہیں، وہ ہمیں جانتا ہے. ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ اگر ایک بحران پیدا کرنا ہے تو عام آدمی کو بازار میں کھڑا کر دو. ڈرامے بنا کر لوگوں کو ایک ویڈیو بنانا کہ جی اب تو لوگ جو ہے بوڑھے آدمی وہیکل پر بیٹھ کر ان کے جلسے میں آ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم تو بھوک مر رہے ہیں. اس قسم کے ڈرامے بازی جو ہے یہ نہیں چلے گی ملک کے اندر جی. بحران میں کون مبتلا کر رہا ہے سیاسی جماعتوں کو، اس پر ہمیں کھل کر بات کرنی ہوگی. میں حضرت کسی کو راضی کرنے کے لیے سیاست نہیں کر رہا. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. میں بڑے سے بڑے آدمی کو بھی ناراض کرتا ہوں، لیکن خلوص نیت کے ساتھ اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، آپ کی اس کام سے مشکلات پیدا ہوں گی. اور حکومت اگر پرائم منسٹر ہے کوئی تو اسے یونٹی آف کمانڈ کی حیثیت حاصل ہے. تمام ادارے
उसके डायरेक्शन को देखकर आगे चलें। यहाँ पर तो हुकूमत को कहा जाता है कि हमारे डायरेक्शन पर आपको चलना होगा, वरना फिर आपकी हुकूमत के लिए हम बहरान पैदा कर देंगे। तो ये रवश मेरे ख्याल में ये कभी भी सही नहीं है और इसको हमें ठीक करने पड़ेगा। साहब ये सिंपल सी छोटी सी एक बात मेरे ज़हन में आ रही है कि इस वक्त आप लोगों की मौलाना फजल रहमान की, आसिफ जरदारी की और शहबाज शरीफ की या मुस्लिम लीग नून की, ये कलीदी पार्टियां हैं और ये बेसिकली हुकूमत इस वक्त कर रही हैं, और आप तीनों के जो स्टांस हैं उसमें फ़र्क नज़र आ रहा है। मतलब आसिफ जरदारी की तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई कि वो न्यूट्रल नहीं समझते और वो ये समझते हैं कि जी कोई किरदार अदा किया जा रहा है उस तरफ। हजरत सबकी सोच एक जैसी है, कोई बोलेगा कोई नहीं बोलेगा, बस इतनी सी बात है। अगर किसी तरफ से बात नहीं आई तो इसका ये माना नहीं कि उसको ये तहफ़्फ़ुज़ात भी नहीं है। ये शिकायत अपनी जगह पर है सब कुछ। बड़ी मेहरबानी सर।